अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर प्ले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। अरशद शरीफ साहब इस वक्त अफगानिस्तान में हैं, काबुल में मौजूद हैं। उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम को होस्ट मैं करी, लेकिन प्रोग्राम की जो पहली स्टोरी होगी वो हम शुरू अफगानिस्तान से ही करेंगे। कल एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है, उन्होंने कल जो है पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा एक सख्त स्टेटमेंट दी है, जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मौजूदा क्राइसिस की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर पिन कर ली जाए। ये भी पूछा जा रहा है कि जी 20 साल में पाकिस्तान ने क्या क्या किया, किस किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस वक्त जो स्केप गोट बनने जा रहा है इस खत्ते में मुल्क, वो क्या पाकिस्तान तो नहीं होगा। क्या कहा था एंथनी ब्लिंकन ने, आपको इस हवाले से सुने। I think you're very right to point at the role that Pakistan has played throughout the past 20 years, and it's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism, and so there are a number of things that have come into play. It has a multiplicity of interests, some that are in conflict, clear conflict with ours. When it comes to Afghanistan, it's focused, of course, as well on India and the role that India is playing in Afghanistan, and it looks at it through that prism as well. We are looking at, what we have to look at is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has. पाकिस्तानी लीडरशिप से अब गुफ्तगू करें तो वो कह रहे थे कि ये मकाम सूनर और लेटर आना ही था। अमेरिका ने अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों के लिए इस खत्ते में एक स्केप गोट को ढूंढना था, और इन बात से ये इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ जो है फ्यूचर में थोड़ा इल्जामात आएंगे। हमारे साथ अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं काबुल से। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, ये स्टेटमेंट आपने कल देखी होगी। अच्छा, वैसे तो एक बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, या बहुत ही क्या बोले इसको, शर्म नर्म ना हो तो ही आप बैठ के, बजाय इसके कि जो पूरी दुनिया आपके ऊपर उंगलियां उठा रही हैं और आप अपने से इल्जाम डिफ्लेक्ट करके औरों पे डाल रहे हो, तो बड़े गट्स चाहिए मेरा ख्याल है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस मौके पे। बिल्कुल मारिया, आपने सही कहा। और अगर आप यूएस का रोल देखें तो जितने सवालात अमेरिका में उठते हैं, उनके थिंक टैंक में उठते हैं, ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से उठते हैं, तो इस वक्त सदर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यकीनन एक स्केप गोट ढूंढ रही है, और उनका सारा फोकस जो है पाकिस्तान के ऊपर है। और बाकायदा तौर पे एक मुकदमा बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को अमेरिका की हार का जिम्मेदार ठहराया जाए। हालांकि अगर आप ऑन ग्राउंड आके यहाँ पे सिचुएशन देखें तो आपको बड़ा वाज़ेह होता है कि अफगानिस्तान के आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, मुख्तलिफ प्लेसेस को आप विजिट करें, तो पता लगता है कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्होंने खर्च करने के हवाले से कहा था कि जी हमने यहाँ पे अफगानिस्तान में इतने पैसे लगाए, वो सारा का सारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो यूएस वॉर इंडस्ट्री है, उसमें से 90% पैसा तकरीबन वापस अमेरिका गया, और जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो वॉर मॉन्गर थे, उन्हीं की कंपनीज या उनके रिलेटिव्स की कंपनीज को वो सारा पैसा गया, और लाखों अफगान शहरी जो है वो जान से हाथ धो बैठे। और ये उसका जो पूरा जो वॉर इन्होंने जिस तरह से खेली, मेन मकसद जो था वो यही था। और पाकिस्तान 2001 से लेके अब तक बाकायदा तब बताता रहा है, चाहे वो जिल मुशर्रफ हो, जिल महमूद हो, या आप पूरी ट्रांजिशन लेकर आगे मिलिट्री लीडरशिप की अप टू जनरल फैज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, कि अफगानिस्तान का जो हल है वो अफगान अवाम की मर्जी से निकलेगा। अमेरिकन की अगर आप ऑन ग्राउंड जाएं तो आपको पता लगता है कि वो अपने मिलिट्री बेसिस से निकल ही नहीं सकते थे। जितने रूरल इलाके थे उस सब में जो लोकल पॉपुलेशन थी उसके साथ उन्होंने कनेक्ट ही कोई नहीं किया था, जिस वजह से यहाँ पे जितने इनके ऊपर हमले हो रहे थे और बिलाखिर ये भागने पे मजबूर हुए। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इसको कहा जाता है, और राज में जो सोवियत यूनियन के टैंक और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जिस तरह की चीजें वहां पे पड़ी हैं, आपको बाकायदा अंदाजा होता है कि अमेरिका भी इसी तरह से यहाँ से गए, और लोग अफगान लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि देखें जी हमें अपना हुक्मरानी का जो हक है वो अफगान लोगों को ही मिलना चाहिए। अर्शद साहब, लेकिन ये स्टेटमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी, जब उनसे बात करते थे दो हफ्ते पहले, उन्होंने कहा जी अभी तो नहीं, लेकिन शायद आगे जाके इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाएंगी अमेरिका की तरफ से। सो क्या हमारी कोई तैयारी इस हवाले से है, क्या हमने सोच ली है हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि ये इवेंचुअली तो ये होगा ही ना, बिकॉज उनको तो ढूंढना ही है स्केप गोट।
بالکل اس حوالے سے ہم لوگوں نے ابھی تک جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں، چاہے ہمارے فارن منسٹر ہوں یا دیگر حکومتی موقف ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں مینلی ابھی تک ایک جو ایگریسو ڈپلومیٹک آپ کو موو ہے وہ شاید نظر نہیں آ رہی. اس میں ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ جو آپ کے سیزنڈ لوگ ہیں، جن کی سبجیکٹ اسپیشلٹی ہے، ان کو آپ مختلف ورلڈ کیپٹلز میں بھیجیں، چاہے وہ آپ کے فارمر ڈپلومیٹ ہیں، فارمر فارن سیکرٹریز ہیں، ان کو آپ بھیجیں، آپ کے فارمر ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ان کو ڈیلیگیشن کا حصہ ہے. پارلیمنٹ میں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ سارے معاملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ کیا چیز ہوئی. ان پارلیمنٹیرینز کو ان ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے جو جا کے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ بتائیں گے کہ امریکہ اصل میں جنگ کیوں آ رہا ہے اور پاکستان کو اس کا مورد الزام کس وجہ سے ٹھہرایا جا رہا ہے. تو اس کو آپ کو انٹرنیشنل پالیسی اس پہ امپلیمنٹیشن چاہیے، رادر دین لوکنگ انورڈ کہ آپ پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھ کے پی آئی ڈی میں چند پریس کانفرنس کر دیں اور آپ سمجھیں کہ دنیا اس سے. اور ارشد صاحب شاید ڈیڈیکیٹڈ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی چاہیے ہے سورس آف انفو کے لیے، آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز پول ان کرنی ہے جو دنیا سے بات کرے، غیر ملکی میڈیا سے بات کرے، پاکستان کی موقف، اس کی قربانیاں، اس کی جو ریسورسز اس میں جھونکی گئی ہیں اس کے بارے میں افیکٹولی کنوے کرے اس موقع پہ، کیونکہ یہ ایک میڈیا انٹریکشن بھی تو ہے نا جس میں آپ نے خود بتانی ہے اپنی سٹوری. کوئی نہیں بتائے گا آپ کو دنیا میں، آپ نے خود بتانا ہے یہ سب. ایگزیکٹلی ماریا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کی جو سٹوری ہے اور پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز آپ نے کیے پوری دنیا میں اتنا سکسیس کسی کو حاصل نہیں ہوا. اور آپ کے اکراس دا بارڈر آپ نے فینسنگ بھی کر لی، لیکن اکراس دا بارڈر امریکہ سمیت 50 ممالک کی افواج ان کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے شکست خوردہ ہو کے باقاعدہ طور پہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے. تو پاکستان نے جتنی قربانیاں دی، 70,000 لوگ پاکستانی سویلینز بشمول ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشل، اب وہ سارے اس میں شہید ہوئے ہیں. یہ ہمیں کہانی بتانی ہے. پاکستان کو جو اکنامک لاسز ہوئے اپروکسیمیٹلی $120 بلین کے 20 سال میں ہم نے نقصانات اٹھائے، وہ دنیا کو ہمیں بتانے ہیں. اور پاکستان نے جتنا کچھ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی اور ملک نے شاید نہیں کیا، اور یہ سٹوری آپ نے بتانی ہے، کوئی اور جیسے آپ نے کہا نہیں بتائے گا. جو P5 کے ایمبیسیڈرز ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہیں اسلام آباد میں، فارن آفس ان کے ساتھ ریگولرلی انگیج کرنا چاہیے. ہر 2 ہفتے بعد ان کو بلا کے اپڈیٹ دینی چاہیے، انٹریکشن کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے جس کا UN نے بھی باقاعدہ طور پہ اظہار کیا، فوکس اس پہ ہونا چاہیے. اور جیسا ڈیوڈ ملیگن جو فارمر برٹش فارن سیکرٹری ہیں ICRC کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ جنگ کی وجہ سے افغان لوگوں نے سفر کیا اور دوسری وجہ سے کہ کرائسس آ رہا ہے اور پھر افغان لوگوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابینڈن کر دیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایمفسائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت شکریہ. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ کابل سے موجود تھے. اب ایسا آگے لوکل پالیٹکس کی طرف رخ کریں گے. شبلی فراز صاحب وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لے کر یہ آئے تھے ایک مشین، انہوں نے ڈیمو بھی دیا، سب اسٹیک ہولڈرز کو انگیج بھی کیا، ہم نے بھی دیکھی، پھر پل ڈیٹ فافن وغیرہ سب لوگوں نے دیکھی. آپ نے اپوزیشن کو بھی کہا ہم انگیج کریں گے. معاملہ گیا کمیٹی میں اور وہاں پہ پھر پڑ گیا پھڈا. الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے الزامات لگا دیے. فواد چودھری صاحب نے بھی، اب وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت کا موقف پیش کر رہا تھا. اعظم سواتی صاحب نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ دیا جی پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اور آج یہ پھر اب الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس بھیج دیا ہے. اپنی اسکرین پہ آپ یہ نوٹس دیکھ سکتے ہیں اور اس ثبوت مانگ لیے ہیں اعظم سواتی صاحب سے کہ جو آپ نے الیکشن کمیشن پہ الزامات عائد کی ہیں ان کے بارے میں بتائیے. پھر فواد چودھری صاحب سے کہا جو آپ نے پریس بریفنگ کی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگائے ہیں، آپ بھی ذرا آ کے بتائیے کہ یہ کدھر سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملی ہے. سو شبلی صاحب وہ جو آپ کی مشین کا معاملہ، یہ تو اب سیاسی کنٹروورسی ماشاءاللہ خود ہی ویسے آپ کی گورنمنٹ نے یہ بنائی ہے. اگر آپ طریقے سے انگیج کریں، آپ الیکشن کمیشن پہ اس طرح اس وقت الزامات نہ لگائیں، فوکس مشین پہ رکھیں، فوکس پروسیس پہ رکھیں. یہ کمپلیکیٹ کیوں کر لیتے اپنے لیے آپ چیزیں ساری ہیں؟ دیکھیں ہماری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری تو پوری کوشش تھی اور کوشش ہے کہ یہ جو انتخابات کے جو ہمارے تنازعات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس سے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور پاکستان میں شفاف اور کریڈیبل الیکشنز ہوں. اب اس میں ہم نے تو جو یہ فارمیلٹیز جو بھی پوری کرنی تھیں الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی مشین، لیکن جو اپسیٹ ہوا وہ ہوا ادھر جب یہ چیزوں میں ایک پورے پروسیس جو کہ بڑے سموتھ طریقے سے چل رہا تھا،
کیونکہ ہم نے جب پریزنٹیشن دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو انہوں نے اسی دن ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی تھی 17 اگست کو. اس کا اجلاس ابھی ہوا نہیں تھا, لیکن جو الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں جو اجلاس ہو رہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اس میں ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ایک 37 پوائنٹس جمع کرا دیے گئے, جس سے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ تاثر دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین قابل اعتبار نہیں ہے, اور اس میں یہ چیزیں ان کا آئینی حق ہے اور رول بھی ہے کہ وہ اس میں ٹیکنیکل اپنی آبزرویشنز دیں, تو اس میں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ پروسیس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ماریا, آئی وانٹ ٹو واک یو تھرو دس پروسیس. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی جس کا اجلاس بھی ابھی نہیں ہوا تھا, اس پہ ایک اس قسم کے سارے جو پوائنٹس انہوں نے دیے, اس کا مطلب تو یہی تھا کہ مطلب ہے کہ عام آدمی کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پرٹیکولر مشین جو کہ ہم نے دی ہے الیکشن کے کمیشن کو, اس میں یہ سارے مسائل ہیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ریبٹ کر دیں. ہم نے نہیں تو پھر ہم نے یہی کیا, میں نے یہی کیا اسی شام کو پھر پریس کانفرنس میں نے کی, اور جس میں کہ میں نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیے کہ 37 پوائنٹ میں سے 27 پوائنٹ تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی لیک آف کیپیسٹی کا ذکر کرتے ہیں, اور جو باقی 10 ٹیکنیکل پوائنٹس تھے وہ تو اس مشین میں آلریڈی ایڈریس ہوتے ہیں. تو میرا یہ جنرلی جو ادھر کنسنسس پایا گیا گورنمنٹ ٹریجری بینچز میں, وہ یہ تھا کہ ایک امتحان ہوا نہیں ہے, اس کا نتیجہ پہلے سے دے دیا گیا ہے. تو ادھر تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہوئی. اب اس میں کچھ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگریسیولی کیوں حکومت کیوں اگریسیولی کرے گی؟ حکومت تو کہے گی جی آئے بیٹھے دیکھیں, آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ اٹیک کر دیں گے, اگلا کہے گا ہم جا رہے ہیں. جی نہیں دیکھیں وہ تو الیکٹورل ریفارمز میں تو ہم نے وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ ایک طرفہ طور پہ بلڈوز کیا, ہمیں وہ اکیوز کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے تو جو کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو ہمیں جلدی سے فیصلہ کرنا ہے, اور جلدی پہ تو ہم تو شک بائی شک جا رہے تھے, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز روز تو نہیں بنتی ہیں. تو وہ اپوزیشن نے ایک ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دے جسٹ وانٹ ٹو. سر وہ تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, آپ ان کو جیسے مرضی کہیں. اداروں کے اوپر اگر آپ اتنی زیادہ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے, لیکن ایک پھر بھی طریقہ کار ہے انگیجمنٹ کا. آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, آپ لوگ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ نے تو سیاسی دفتر کھول لیا ہے, الیکشن لڑ لیں. یہ ادارے ہیں نا جن کو آپ نے نہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک معتبر ادارہ ہے, اور جو بھی جتنے بھی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس راستے سے ہو کے آتے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن کے ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں. ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ یا ہے اگین آئی وڈ سے کہ وی ہیو ناٹ گیون اپ, بلکہ انفیکٹ ہمارا جو عزم ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب کی بہتری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں یہ اس الیکشن کمشنر کی بات نہیں ہے, جتنے بھی الیکشن کمشنر آئے ہیں انہوں نے اس ادارے کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. 2010 سے چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سلسلہ, کتنے الیکشنز ہوئے, جنرل الیکشن. ایک اور اس کا قانونی طریقہ کار ہے, اس کا ایک پروسیجرل طریقہ کار ہے کہ آپ کو الیکشن کمشنر صاحب سے کچھ شکایات ہیں, آپ تبدیل کر سکتے ہیں, طریقہ کار ہے آئین کے اندر. وہ کیوں نہیں کر رہے, آپ کر لیں. دیکھیں وہ میں تو اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میں تو دیکھیں میرا مقصد جو وہ ساری اب اس وقت سیاست نوٹس پہ نوٹس, بیان پہ بیان میں سیبوٹاج ہو رہی ہے. اب اصل ڈیبیٹ ای وی ایم نہیں رہی, اصل ڈیبیٹ شفٹ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن ورسز گورنمنٹ. یہ کوئی سروس نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل نہیں ہے, نہیں یہ کنوینئنٹ ہی نہیں ہے ملکوں کے. ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کی جو حیثیت ہے اس پہ اس قسم کے اٹیک ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اصل چیز یہ ہے کہ یو سی کیا ہوتا ہے کہ آپ رسپیکٹ کو ارن کرتے ہیں, رسپیکٹ بائی ورچو آف دا فیکٹ دیٹ یو ہیو اے سرٹن. اب لائک آئی ایم اے منسٹر رائٹ, یہ مجھے انٹائٹل نہیں کرتا کہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ اس سے ہوگی جس طرح میرا بیہیویئر ہوگا, جس طرح میرا کام ہوگا, اس سے مجھے رسپیکٹ ملے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو میں کہنا چاہوں گا, جو میں نے اپنی انٹریکشنز میں دیکھا ہے, وہ یہ کہ وہاں پہ سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں, ای وی ایم اور نو ای وی ایم کیپیسٹی ایشوز ہیں. تو جب ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیموکریٹک ایکسرسائز ایک ادارہ کرنے جا رہا ہے یا اس کی آئینی ذمہ داری ہے,
تو اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ مریم بی بی بھی یہی باتیں کرتی ہیں ضمنی انتخاب کے اوپر الیکشن کمیشن کے بارے میں. بلاول صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں کی الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ جی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. تو میرا لگتا ہے کہ آپ تینوں جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس بات پہ آپ کا اتفاق ہے الیکشن کمیشن کے. بالکل. دیکھیں نا, ہم تو یہ چاہتے ہیں, حکومت نے یہ آفر کیا کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, اس کے لیے ان کا کام. دیکھیں ایک آٹونومس ادارہ ہے, اس میں جو ہے نا ہم گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے کہ جی آپ اس کو چینج کریں, اس کو یہ کریں وہ کریں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اپنی ضروریات جو کہ کیپیسٹی, ٹریننگ اور ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ہم نے کتنا ایکسپیرینس, تجربات ہمارے کیا کیا ہیں. ہر الیکشن ایک تجربہ گاہ ہے. اس کو غلطیاں ہوتی ہیں, ادارے غلطیاں کرتے ہیں, لیکن چیزوں کو ریپیٹ کرنا, غلطیوں کو ریپیٹ کرنا, یہ اچھی روش نہیں ہے. کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی آپ سے ای وی ایم پہ بات کروں. اب چونکہ یہ نوٹس آ گیا, یہ ایک آپ کے لیے ایک اور ماشاءاللہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے, یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ چلتی رہتی ہیں. ابھی وہ پھر کہہ رہے تھے کہ میرا موقف ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب 8 بجے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کا موقف ہے, تو یہ نو ونز بیکنگ ڈاؤن. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اپنی جگہ پر. اصل چیز کیا ہے کہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہو. دیکھیں جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی نا, وہ جب تک چیزیں نہیں بہتر ہوں گی. ہم ہر چیز کو قالین کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں چیزوں کو فیس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو, یا جو لوگ, جو میرے کالیگز نے جو وہ باتیں کی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کی ہیں, ان کے پاس جوابات ہوں گے, آئی ایم شیور ہوں گے. ٹیکنیکل بیسس پہ گفتگو کریں نا, یہ تو نہ کہیں کہ جی آپ فلانی سیاسی آپ کی فیلیشن ہے. ٹیکنیکلی انہوں نے 37 پوائنٹس دیے, آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, ایک بائی ایک آپ اس شک کا جواب دے دیں, ختم ہو جائے بات, آگے چلی جائے. نہیں تو ہم نے تو دیا, میں نے تو دیا. سر یا تو پھر بھیجیے ایسے لوگ جو جا کے لڑائیاں کریں وہاں پہ جا کے کمیٹی کے اندر. یہ جان کے ویسے بھیجا تھا کہ وہاں پہ اٹیک اٹوک کر دیں. میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں اور نہ میں اس وقت موجود تھا, لیکن بعد میں گیا تھا کیونکہ جو مشین ریلیٹڈ جو سوالات ہیں, ٹیکنیکل سوالات ہیں, وہ اس کے لیے میں موجود تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کو یہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ ادارے تب بھی پرفارم کر سکیں گے جب وہ نان کنٹروورشل ہو. ادارے تبھی کام کر سکیں گے جب وہ ان کی کیپیسٹی ہو. تو یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اب دیکھیں میرا کام اگر میں جب تک بھی ہوں اس منسٹری میں, اپنی منسٹری میں, تو میری کوشش یہی ہے کہ میری منسٹری کی جو کیپیسٹی ایشو سارے ملک میں ہیں انفارچونیٹلی, لیکن کچھ ادارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر ہم یہ خدا نخواستہ یہ کہنے لگیں کہ ہماری آرمی کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کتنا یعنی خوفناک بات ہوگی. لیکن جو ادارے کام کر رہے ہیں, جن کی کیپیسٹی ہے, اب وہ دہشت گردی میں ہماری فوج جو ہے تو ایک ویل ٹرینڈ فٹ وہ ہے. باقی ہمارے جو ادارے ہیں انفارچونیٹلی وہ ان کو ایک کیپیسٹی پہ کسی توجہ ہی نہیں دی پچھلی حکومتوں نے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں تو ہم چھڑی گھما دیں کہ جی بالکل ہو جا سم اور وہ ہو جائے. پرابلم یہ شفیع صاحب جو آپ کی پوری ایکسرسائز ہے نا مشین لے کے آنے کی, اس پہ بات چیت کرنے کی, اٹس اے بیوٹیفل پروسیس. یہ ڈیموکریٹکلی ایسا ہی ہوتا ہے. سم ٹائمز دا پروسیس is more important than the outcome. کبھی کبھی آؤٹ کم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جس طریقے کار سے وہ کیا جا رہا ہے وہ اسموتھلی اس کو چلنے دیا جائے, نہ کنٹروورسی کریٹ کی جائے. ہم آج ای وی ایم پہ بیٹھ کے اس وقت بات کر رہے ہوں, ابھی وے فارورڈ کیا ہے ادھر سے آگے, اب کیا ہوگا؟ کیونکہ پہلے میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹی ول پریویل اینڈ الیکشن کمیشن, بیکاز دیکھیں ایک طرف وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اب ٹیکنالوجی جب ہونی چاہیے تو اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اب پچھلے 10 الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اور آج یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا. جو الیکٹورل ریفارمز نئے ہیں وہ ابھی پاس نہیں ہوئے, بیکاز ابھی سینٹ میں یا جوائنٹ سیشن میں ہوں گے. لیکن دیر از آلریڈی پروویژن وچ ایگزسٹس الیکشن الیکٹورل ریفارمز ایکٹ 2017 میں, آرٹیکل 103 جو کہتا ہے کہ آپ کریں. کیوں نہیں کی الیکشن کمیشن نے؟ وائی؟ واٹ اسٹاپ دیم؟ کیوں نہیں کیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو, کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہ تو پرانا سلسلہ ہے سر, لیکن جو تو یہ جب تک ہوگا نہیں نہ کریں, کیونکہ ابھی تک آپ کو اس کو ٹرائی کر لینا چاہیے تھا چھوٹی موٹی کسی الیکشن میں. کریں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک وہ اپنے کلب کرکٹ سے جا کے ورلڈ کپ کھیلنے لگے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی ٹائم نہیں ہے, میرا خیال ہے دیٹ از نو آرگومنٹ. 2 سال اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ماریا, میں فارملی بلیو کرتا ہوں یہ کام, اس طرح کے کام عمران خان ہی کر سکتا ہے, ورنہ کسی اور نے کرنے نہیں ہے. یہ سارے زندگی گزر جائے گی ہماری اور آپ کی, فیوچر
ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے ہم ان کو یہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان نہیں دے سکتے ہیں. ہم ان کو یہ بدتمیزیاں دکھا سکتے ہیں سر کہ یہ کیا ہو رہی ہے اس بات. دیکھیں جب کوئی بھی اس قسم کی چینج ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک بڑی ایک انسٹیٹیوشنل چینج ہوتی ہے یا ایک پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں دیکھیں جی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ دیٹ یو نو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, بٹ یہ اگر ہو تو یہ نارمل ہے. لیکن سر انٹینشنل محاذ کھول لینا نا, یہ دیکھیں انٹینشنلی محاذ تو کوئی نہیں کھولتا. اور میڈیا کے خلاف کھولی ہوئی آپ نے ایک محاذ, کل آپ نے دیکھ لیا آپ کے پارلیمنٹ سیشن کے بعد پورے میڈیا کو ماشاءاللہ مبارکباد, آپ نے یونائٹ کر دیا. یہ ویسے پی ٹی آئی کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ نے سب کو یکجا کر دیا ہے. دیکھیں نہیں ہم نے یہ دیکھیں جب انٹرسٹ کامن ہونا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. You see, fear brings people together. Greed drives them apart. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جینوئن کنسرن آف مس یوز آف پاور بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. لیکن ابھی کیا ہے, ساری کابینہ میں اتفاق ہے پی ایم ڈی اے کے اوپر سے, انڈیویجولی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یا یہ خالی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کابینہ کے اندر. دیکھیں میں ایک بات تو پہلے یہ بات کروں, اور یہ بات میں نے کل بھی پوچھی تھی, جتنے بھی اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے, میں تو ایز اے ایکس انفارمیشن منسٹر مجھے تھوڑی بہت انٹرسٹ پیدا ہوئی, تو مجھے تو نہ کوئی قانون آیا ہے, نہ قانون آپ نے دیکھا ہے, نہ قانون ہم نے دیکھا ہے. آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو کس نے دیکھا ہے؟ وہ کس کی پٹاری میں کہاں چھپ کے لاک میں پڑا ہوا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز قانون آئی نہیں ہے تو آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ بھی اتفاق کریں گی کہ دیکھیں آپ کی میڈیا کو, جس طرح بھی ہم الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اصلاحات کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ضرور ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی. لیکن دیکھیں میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے. آپ کو ساری جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو ہی کر رہے ہیں نا, تو اس میں یہ ایک احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. وہی والی بات, طریقہ کار جس طریقے سے لیکن ہوا نہیں ہے, آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. اگر میں آپ سے پوچھوں نا, میں نے تو جتنے بھی اینکرز ہیں میں نے سے پوچھا 20 دن سے مسودہ مانگ رہے ہیں. اچھا ایسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ایک چیز کا مسودہ ہے نہیں آپ کے پاس, ایک چیز ہوئی نہیں ہے. پھر وہ کس بات پہ انفارمیشن منسٹری کہہ رہی کہ ہم نے سب سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے لیا, جب آپ نے ہمیں صرف ایک پریزنٹیشن دکھائی ہے. یہ ویسے پہلے کبھی ایسا ہوا شبلی صاحب کے پہلے پریزنٹیشن ہو گئے پھر قانون بنائیں گے پھر آپ کو دیں گے, لیکن یہ آپ کی اس کا یہ کنسلٹیشن کبھی ایسا ہوا ہے کہ نتیجہ پہلے آیا اور امتحان بعد یہ نارمل لگ رہا ہے آپ کو یہ طریقہ کار کے مسودہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کر. دیکھیں یہ تو اس پہ تو ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب ایکس انفارمیشن منسٹر کے طور پہ نہیں, میں ایز این ایکس بیکاز میری تو کیوریوسٹی یہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ بل ایز ٹو وائی اتنا زیادہ کیوں شور ہوگا ہے, جب وہ ہے ہی نہیں, نہ پارلیمنٹ میں گیا نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں. there are so many processes to follow. چلے سر فواد چودھری صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے کیبنٹ کے ممبرز کو ضرور وہ مسودہ دکھا دیجئے, اپنے جو باقی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان سے وہ مسودہ شیئر کر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو بھئی ایسی کیا بات ہے کہ پورا میڈیا چیخ اٹھا. بہت شکریہ شبلی صاحب, بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. اپوزیشن کے حوالے سے تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. کل ہم نے دیکھا ویسے بڑا ایک جوائنٹ فرنٹ ماشاءاللہ پارلیمنٹ کے باہر آپ سب لوگوں نے میڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. فرسٹ آف آل تھینک یو فار دیٹ. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے کیونکہ اس ہفتے کوئی 2-3 اہم سٹیٹمنٹس آئی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی ہے. پی ڈی ایم اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا ابھی آگے کے لائے عمل میں طے کرنا ہے کیونکہ ایک جلسہ تو کیا ہے, اس کے بعد آپ نے وہ ریلیز بھی کرنی تھی, ابھی کیا ٹائم لائن ہے پی ڈی ایم کے آگے کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی پی ڈی ایم کے جب سے 2 جماعتیں چھوڑ کے گئی ہیں تو ہم نے اس کو پہلے سوات میں جلسہ کیا, پھر کراچی میں کیا, میٹنگز بھی ہوئی ہیں, سربراہی اجلاس بھی ہوئے ہیں. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ہم جو ملک کے معاملات ہیں اس پر ایک ہم کنونشن کریں گے اسلام آباد میں. یہ کب ہے؟ اس کی ہم نے 26 کی ڈیٹ رکھی تھی, لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے شاید 1-2 دن آگے پیچھے کرنا پڑے کیونکہ ابھی ریسٹرکشنز ہیں, وہ ہال ایسا ملے گا نہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2 جلسے رکھے ہیں اکتوبر میں اور مزید بالعمل طے کرتے رہیں گے. تو پی ڈی ایم اپنا سفر, اور ایک ہی اس کا جو بیانیہ ہے, جو ایمفیسس ہے وہ پی ڈی ایم کے بیانیے پر ہے, اور وہ آئین کا بیانیہ ہے. اچھا. کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے, الیکشن چوری نہیں ہونی, ہم قبول نہیں کر سکتے, اور سارے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. ابھی جو کینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ لوگ جو اس کا نتیجہ آیا ہے, جو طریقہ کار تھا, جو پروسیجر تھا, اس میں تو کوئی بے ضابطگی کوئی کچھ نہیں نظر آیا؟ پی ایم ایل جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر مقامی طور پہ معاملات پیدا ہوتے ہیں,
کینٹ کے الیکشن ایک بڑی نان ایونٹ ہوا کرتا تھا جی اس دفعہ اس کو ایونٹ بنا دیا گیا کیونکہ کئی اور ہو نہیں رہے نا بلدیاتی انتخاب تو میرا خیال ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی تھا کہ کہاں کون سی جماعت جی کہاں وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کیونکہ ایک حد تک کیونکہ اس کے اندر مثلا پنڈی کا ایک جو حلقہ ہے پورا جو پنڈی کنٹونمنٹ ہے پورا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. اس طرح جو واہ میں صوبائی واہ کینٹ ہے پورا ایک صوبائی حلقہ ہے جی تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بے ضابطگی کی بات سامنے نہیں آئی کیونکہ وہ نشستیں مل گئی نا اس وجہ سے بھی. اگر نہ مل رہی ہوتی تو پھر یہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کے توقعات کے مطابق نشستیں مل جائیں تو پروسیس ٹھیک ہے, توقعات سے کم نشستیں مل جائیں تو پھر کنٹروورسی ہو جاتی ہے. انسانی فطرت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں 1500 سے زیادہ امیدوار تھے اور سیٹیں میں شاید 200 تھیں تو جو 1300 لوگ ہارے بھی ہیں انہوں نے بھی کوئی شکایت نہیں کی ایسی. تو یہ تو اچھی بات ہے. پاکستان میں تو کسی یونین کاؤنسل کے الیکشن کے اوپر بھی جو ہے کبھی شکایت سامنے آ جاتی ہے. اچھی بات ہے لیکن بغیر ای وی ایم کے یہ معاملہ طے ہو گیا ورنہ ای وی ایم کے بغیر تو آپ الیکشن کروا نہیں سکتے. ہاں لیکن ہو سکتا ہے سر فیوچر میں ای وی ایم کے ساتھ الیکشن ہو جائے. آپ شاید جب اعتماد ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب الیکشن چوری ہوتا ہے نا اس کے آپ کو اثرات نظر آتے ہیں. الیکشن ہونے سے پہلے بھی نظر آتے ہیں, الیکشن کے دوران بھی نظر آتے ہیں, بعد میں بھی نظر آتے ہیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ای وی ایم ہو یا نہ ہو جو آپ لوگ کہتے ہیں الیکشن جس نے چوری کرنا ہے وہ کر لے تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اپ گریڈ کریں, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کریں جس سے الیکشن چوری ہوتے بجائے سے کہ آپ کہیں جی ای وی ایم کو ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا, یہ تو ہے ہی طریقہ چوری کرنے کا الیکشن. جی بالکل, جب اعتماد نہ ہو ایک نظام پر تو اس کو انڈکٹ کرنا بڑا غلط ہوتا ہے. سر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اسی نظام سے ایسی الیکشن ہوتے رہے, کنٹروورسی بنتی دنیا رہے. میں ایسی نہیں, How do you correct it? ای وی ایم سے زیادہ کنٹروورسی آئے گی. ہاؤ ول یو کریکٹ اٹ؟ اس کو امپروو کیسے کریں گے؟ آپ کی کیا تجاویز ہے؟ حکومت کہتی ہے آپ کوئی تجویز نہیں دیتے, ہماری تجویز کو بس رد کرتے ہیں. جی سب سے پہلے آپ نے الیکشن چوری ہونے سے روکنا ہے اور یہی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ ملک میں آئین کا نظام ہونا چاہیے. یعنی آپ قانون میں ڈال دیں کہ جو الیکشن میں انٹرفیئر کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا. مثلا یہ ایک سجیشن ہے. یہ بھی آپ نے بیٹھ کے حکومت کو دیجیے. آپ یہ باتیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو کچھ انگیج ہی نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں مشین ہمیں نہیں چاہیے اور آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی اپوزیشن کی ساری سیاست ہے. اس طرح الیکٹورل ریفارم اس طرح ہوتے نہیں ہیں کہ آپ 8-10 الٹے سیدھے بل لے آئیں اسمبلی میں اور کہیں جی بس یہی ہے الیکٹورل ریفارم. الیکٹورل ریفارم کا طریقہ 2 دفعہ ہوئے ہیں. دونوں دفعہ یہ ہوا کہ کمیٹی بنتی ہے جوائنٹ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی. اس میں جو پارلیمان میں جماعتیں ہوتی ہیں تمام ریپرزینٹڈ ہوتی ہیں, ایک شخص کی جماعت وہ بھی ریپرزینٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں حکومت کی اکثریت نہیں ہوتی, اس میں اپوزیشن اور حکومت برابر نہیں ہوتے, ہر ایک کو موقع ملتا ہے اور کنسنسس سے یہ کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ لیکن جب حکومت آپ کو کہتی ہے, پی ایم صاحب اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں آپ کو خط لکھیں, اپنی جماعت کے نمائندے دیں تاکہ اس کے اوپر بات چیت ہو, تو آپ وہ بھی اپوائنٹ نہیں کرتے؟ نہیں, میں معذرت سے کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب کو یہ حق حاصل نہیں ہے. سر وہ اس ملک میں اس وقت وزیر اعظم ہے نا, اسی پارلیمنٹ کی وجہ سے ووٹ لے کے آئے. اگر وہ انیشیٹ کر رہے ہیں, پہلے ہم کہتے ہیں جی وہ انیشیٹ کریں, وہ انیشیٹ کر رہے ہیں, آگے آپ لوگ نام ہی اپوائنٹ نہ کریں تو پھر کیسے چلے گا یہ پروسیس؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں پھر گزارش کروں گا, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیکر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اور اسپیکر ایک سب پارٹیوں سے لے کر ایک کمیٹی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر ان سب معاملات کو کنسیڈر کرتی ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے جو ابھی تک نہیں اپنایا گیا, جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا, ابھی پھر ای وی ایم اگر نہیں ہے, اس کا دوسرا کیا طریقہ کار ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم نے ٹیکنالوجی لانی, ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہے. یہ ان کا کہنا ہے, یہ ان کی انٹینٹ ہے, لیٹس ٹیک اٹ آن فیس ویلیو. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک نہیں ہے, رد کرتے ہیں. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اسی نظام سے اگلا الیکشن ہوگا, یہی پہ سارے رونے ہوں گے. نظام بالکل ٹھیک چلتا ہے پاکستان میں, الحمدللہ اتنے الیکشنز ہوئے ہیں کہ یہ نظام کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. 20 سال سے کبھی ٹھیک نہیں چلا. مجھے اپنی ہوش و حواس میں اس وقت نہیں چلتا جب الیکشن چوری ہوتا ہے 90s سے یاد ہے, ہمیشہ آپ لوگ جیتتے تھے, پیپلز پارٹی کا الیکشن چوری ہو جاتا تھا, پیپلز پارٹی جیتتی تھی, آپ کا الیکشن چوری ہو جاتا تھا. پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے سر. جو آپ جیتتے ہیں وہ بھی چوری شدہ الیکشن ہے. تو پھر مطلب اگر آپ جیت کے چوری شدہ الیکشن کے مینڈیٹ پہ پھر آپ وزیر اعظم بنے. جی 2013 کا آپ الیکشن لے لیں, اس میں نون لیگ کی سیٹوں کو کاٹا گیا تھا, یہ اکثریت حاصل نہ کر سکیں. ہر الیکشن کے اپنے محرکات ہوتے ہیں. ہم اکثریت حاصل نہیں کر سکے تھے, ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن گئے بٹ ہماری سیٹیں کاٹی گئیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ
اگر آپ نے یہ پیچھے کو دیکھنا ہے نا تو ٹروتھ کمیشن بھی آپ کو اس کے جواب بالکل ملیں گے. بننا چاہیے. اچھا ابھی اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو خاص طور پہ یہ کینٹ کے الیکشنز کے آؤٹ کم کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ مشورہ صحیح تھا, استعفے نہ دیں, سسٹم کے ساتھ رہیں, الیکشن بھی لڑیں, پارلیمنٹ میں بھی رہیں, سینٹ میں بھی رہیں, استعفے نہیں دیے جانے چاہیے ان لانگ ٹرم؟ یہ صحیح نہیں, بالکل صحیح نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک نظام ہی غلط ہے. ایک نظام جو آج ہے وہ چوری شدہ الیکشن کی اس پہ بنیاد ہے. وہ نظام پاکستان کو کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا. اس نے ملک کے اندر تفریق ڈال دی ہے, اس نے الیکشن کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نظام کو ختم کرنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. جب اپوزیشن نظام سے علیحدہ ہو جاتی تو یہ نظام نہ چل سکتا. تو پھر کیا ہوتا سر اس کے بعد؟ یہ بیٹھ جاتا نظام؟ جی, آپ کو ایک نئے الیکشن پہ جانا پڑتا اور لوگ بھی محسوس کرتے کہ اپوزیشن نے ہماری خواہشات کا احترام کیا ہے, ہماری جو تکلیف ہے اس کا ساتھ دیا ہے, اور نظام سے باہر آ گئے. اور پھر یہ بھی پاسبلٹی تھی کہ جو الیکشن چوری ہوتے ہیں شاید اس میں بھی کچھ رکاوٹ پڑ جاتی. سر لیکن یہ جو ضمنی انتخاب آپ جیتے ہیں, بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ لوگوں نے محنت کی ہے. وہ اسی چوری شدہ نظام کے ساتھ ووٹ لے کے ان سیٹوں کو جیت کے آپ کہہ رہے دیکھیں جی ہم بڑا کمال ہو گیا. اس الیکشن کے رزلٹ میں مریم بھی ٹویٹ کرتی ہیں کہ جی زبردست ہم نے, یہ وہی نظام ہے. اس میں جب آپ جیتتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کریڈٹ لیتے ہیں. جب ہارتے ہیں تو کہتے ہیں نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. نظام بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جیت جاتے ہیں آپ لوگ, پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جیت سے تعلق نہیں ہے. یہ بڑی واضح باتیں ہیں. آپ جی بی کے الیکشن لے لیں, آپ کشمیر کے الیکشن لے لیں, یہ اندھے کو نظر آتا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے. سر وہ ٹرینڈ ہے, ہمیشہ وفاق ہی جیتتا ہے. آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ بات. ٹرینڈ نہیں ہے, ٹرینڈ ہے, اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ٹرینڈز کو بھی ایگزامن کر لیں کہ وہاں پر وفاق کو کیا ملا ہے, کتنی ووٹ لیے ہیں, کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں, کیا ہوا ہے. جب آپ کو لوگ آ کر بتاتے ہیں نا کہ مجھے بلایا گیا ہے, مجھے دبایا گیا ہے, مجھے کہا گیا ہے, ٹیمپر کیا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, میں امیدواروں کی بات کر رہا ہوں. وہیں سے الیکشن کی دھاندلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پروسیس کو ٹیمپر کیا گیا. پروسیس نہیں, یہ الیکشن چوری شدہ ہے, ٹیمپرنگ نہیں ہے یہ. اچھا, جب امیدوار کو بلا کر کہا جائے کہ نہیں تم اس یہاں سے الیکشن لڑو, پھر یہ ٹیمپرنگ نہیں رہتی, پھر یہ الیکشن کی ریگنگ ہے. ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیونکہ یہ مولانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے. کی ہوئی ہے ڈیل, آپ لوگ پرنسپلی سمجھتے ہیں؟ پی ایم ایل این کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معاملات مولانا صاحب نے اپنا بیان دے دیا ہے, بلاول صاحب نے اپنا بیان دے دیا ہے. لیکن آپ کی کیا خیال ہے, کیونکہ آپ اتحادی تھے, پی ڈی ایم میں ساتھ تھے, وہ جو چلے گئے. میں کسی پر اسپیکولیٹ نہیں کرتا. پولیٹیکل کمنٹیٹر کے طور پہ کہہ دیجیے, میں تو آپ پولیٹیشین ہیں, پھر بھی نظر کیا آ رہا ہے کہ دیکھیں میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈیلیں نہیں کرے گی. ڈیلوں سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے, ماضی میں تو ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے واپس. میں اسی لیے کہ ماضی کے سبق یہ ہیں کہ ڈیلوں سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, سیاست بدنام ہوتی ہے, سیاست تباہ ہوتی ہے, ملک کے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. جس کو شوق ہے وہ ڈیل کر کے اقتدار حاصل کر لے, ہم اس گیم میں نہیں ہیں. ایک اور بات, مولانا ثناء اللہ صاحب کا میں صرف بیان سنانا چاہتی ہوں, اس پہ میں کنفرمیشن یا ڈینائل دیکھنا چاہوں گی کہ عباسی صاحب دے دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو آفر ہوئی تھی خاص طور پہ پی ڈی ایم جب بالکل اٹھان تھی اس کی, تو اس وقت کیا آفر کی گئی تھی پی ایم ایل این کو, ذرا دیکھیے. مگر اس کا جواب دے دیجیے. جہاں تک اداروں کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک وقت میں ان کی یہ رائے رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی لائیں, اور آپ جو ہے یہ لانگ مارچ کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں. یہ بات جو ہے یہ وہاں اس وقت جب پی ڈی ایم کی یہ میٹنگز ہو رہی تھی جس میں لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن اپنایا جا رہا تھا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا. جی یہ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ یہ باتیں ہوئی ہیں, بالکل یہ باتیں ہوئی ہیں. مجھے ذات کسی نے آ کر نہیں کہا, لیکن یہ باتیں میں نے سنی ہیں. کیا خواہش تھی اس وقت, کیونکہ آپ لوگ دھرنے اور جلسے یہ پلان کرے تھے نا ان دنوں میں, تو پھر اس وقت یہ دسمبر کے قریب کی بات ہے پچھلے سال کی, یہ کب کی, یہ ٹائم لائن کیا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ اسی وقت کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک پریشر تھا, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم کا ایک دباؤ تھا. پی ڈی ایم ایک بڑی مضبوط تحریک تھی اور اس کا ایک اثر تھا. تو اس وقت یقیناً اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ شاید کوئی اس طریقے سے راستہ نکل آئے. تو اس میں عدم اعتماد کی جو بات ہے, عدم اعتماد اگر اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہ کرے تو ممکن ہوتا ہے, پاکستان ورنہ ممکن نہیں ہے. آپ کئی بار کہہ چکے ہیں. جی میں کئی بار کہتا ہوں, یہ حقیقت ہے. میں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے, میں ذرا اس معاملے کو غیر طریقے سے جانتا ہوں. اس وقت تھی آشیرواد اس لیے, اور آپ نے نہیں, آشیرواد نہیں تھی تو ناکام ہو گیا نا.
میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا اوکے جی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ناکام کر دیا. ہاں تو یہ آپ کے سامنے سینٹ کے اندر 64 ممبر کھڑے ہوئے اور ووٹ 50 پڑے. ون آف دا فنیسٹ تھنگز ان جی فنیس نہیں, بڑی افسوسناک بات ہے, بڑی تکلیف دہ, ڈارک کامیڈی آئی مینٹ ان سارکاسٹک وے. جی تو یہ بات ہے. اچھا اب میاں صاحب جو ہیں ویسے وہ واپس آ رہے ہیں, کیونکہ میاں جاوید لطیف صاحب نے بیان دے دیا, پھر اس پہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا, یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ان کا تجزیہ تھا, یا کوئی اشارے دیے ہیں میاں صاحب نے کہ آنا پڑے گا واپس الیکشن سے پہلے؟ دیکھیں جو لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں, آپ اس کو پارٹی کی پالیسی نہیں لے سکتے. میں بھی آپ کو جو جواب یہاں دے رہا ہوں وہ پارٹی کی پالیسی تو شاید نہ ہو, لیکن میں آپ نے سوال پوچھا, جواب دے دیے جو میری رائے ہے, جو بھی مجھے سمجھ ہے اس کے بارے میں. مثلا آپ نے یہ سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا, میں نے یہ بات سنی ہے, مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. یہ اس طرح کی بات ہے. انہوں نے کہہ دیا جی آ جائیں گے. میاں صاحب یقیناً آئیں گے, لیکن کروا کر آئیں گے. سو الیکشن سے پہلے یہاں ان کو واپس آنا چاہیے, خاص طور پہ جب الیکشن موڈ میں جائیں گے, کیمپین ہوگی, نون لیگ کا ووٹر چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ ہو. جی بالکل وہ آ جائیں گے. وہ اگر الیکشن آج سے 3 مہینے بعد ہو تو شاید نہ آ سکیں, لیکن اگر الیکشن آج سے سال 1.25 سال جو بھی ایک عرصہ ہے اس میں علاج کروا کر واپس آ جائیں. اور ایز اے پارٹی ورکر آپ کی خواہش ہے کہ وہ آ جائیں واپس الیکشن سے؟ جی بالکل ہماری خواہش ہے کہ علاج کروا کر صحت یاب ہو کر وہ یہاں پر آئیں. اور انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے. وہ باہر تھے جب کنوکٹ کیا گیا, ایک جج کو بلیک میل کر کے واپس آ گئے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد خاقان عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود. پی ایم ڈی اے کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے, اس پہ بات ہوگی پروگرام کے آخری حصے میں. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب موجود ہیں. کل پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا یونائٹڈ سا جو ہے فرنٹ پیش کیا اور ایک مظاہرہ کیا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. یہ ویسے کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ ویسے میڈیا کے اندر چھوٹی موٹی جو رنجشیں رہتی ہیں جو کبھی بڑی بھی بن جاتی ہیں, اس کے باوجود میڈیا کو متحد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور یہ ٹیلنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ہے. مظہر صاحب ابھی بتائیے کہ کیا اس پہ پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ انڈیویجولی آپ کو بھی شاید اور ہمیں بھی شاید یہ پی ٹی آئی کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو وہ میسج کر کے بتاتے ہیں کہ جی یہ اتنے کوئی وہ خوش نہیں ہے, رضامند نہیں ہے جس طرح سے یہ محاذ آرائی اس وقت میڈیا کے ساتھ کر لی ہے, خاص طور پہ جب الیکشن ہے کچھ عرصے بعد اور کیمپیننگ شروع کرنی ہے, ایسے وقت میں ہم میڈیا کے ساتھ کیوں محاذ آرائی کر رہے ہیں؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے جس وقت یہ پروپوزل تھا, کانسیپٹ پیپر تھا, جو کچھ بھی تھا, یہ پیش کس وقت کیا گیا, اس کی ٹائمنگ پر میرا خیال ہے وزیر اعظم کو بھی غور کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ ایک ایسے وقت پہ کنٹروورسی کھڑی کی گئی جبکہ گورنمنٹ اور میڈیا کے درمیان تعلقات بہت بہتر ہوئے تھے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے حوالے سے. ایک میوچلی ایگری جرنلسٹ پروٹیکشن بل لایا گیا فیڈرل گورنمنٹ میں, اور پی ایف یو جے کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا, اور وہ واقعی لانگ اویٹڈ بل تھا بھی, حالانکہ اس کی کمیشن کی فارمیشن وغیرہ نہیں ہوئی ہے. اور آل آف اے سڈن ایک دم یہ آئیڈیا آ جاتا ہے, ایک دم یہ پروپوزل آ جاتا ہے کہ میں تو جن 7 قوانین کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں یا ان کو مرج کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان میں سے کم 5 قوانین ایسے جن کا دور سے فیک نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب میں حیران تھا یہ کہ نیوز ایجنسیز بکس رجسٹریشن ایکٹ کا کیا تعلق ہے, موشن پکچرز 1979 ایکٹ کا کیا تعلق ہے فیک نیوز سے, پریس کونسل آف پاکستان کا کیا تعلق ہے, نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کا کیا تعلق ہے. یہ جو دیکھیے پہلے بھی جب انیشلی جب بات ہوئی تھی اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر میرا ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ, ہم سب کا جو بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کی کنسرن ہے فیک نیوز سے. جی بالکل. لیکن فیک نیوز کو روکنے کا طریقہ ہمیشہ دنیا بھر میں اور برطانیہ میں جس کی سب سے زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں وہ لائبل لاز ہیں. اور لائبل لاز کا ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 جو ہے اس کو کیوں نہیں بہتر بناتے, افیکٹو بنائے. مظہر صاحب لیکن یہ بات آپ نے اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ حکومت کے اس وقت تعلقات میڈیا کے ساتھ قدرے بہتر ہو, تو ایسے میں یہ کون چاہے گا تعلقات خراب ہو جائیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی اپنے خود ان کی طرف سے یہ مسودہ آ رہا تھا؟ کیونکہ وزراء نے تو خود یہ مسودہ نہیں دیکھا. ابھی میرے ساتھ شبلی فراز صاحب جو کہ ایکس انفارمیشن منسٹر تھے, میں نے کہا جی آپ نے مسودہ دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں, کابینہ میں کسی نے نہیں دیکھا. شیریں مزاری صاحبہ ٹویٹ کرتے مجھے نہیں معلوم یہ مسودہ کیا ہے, لیکن پتہ نہیں لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں. یہ مسودہ ہے کدھر, ان کے پاس خود ہے بھی کہ نہیں ہے؟
देखिए, इन्होंने शिबली फराज साहब से कल एक शो में मैंने कहा था कि जब फवाद चौधरी साहब पहली मरतबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने एक ड्राफ्ट जो है वो बाकायदा पूरा ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट किया था, और मेरे पास भी था, दूसरों के पास भी था। शिबली फराज साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने उन्होंने उस ड्राफ्ट को नहीं कंसल्ट किया। देखिए, आज उमर चीमा की भी स्टोरी है, और इवन मैं बारहा ये कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मीडिया कमीशन के हवाले से भी और इवन जावेद जब्बार और नासिर असलम जाहिद साहब की अगर रिपोर्ट जो 400 साढ़े 400 सफात की है वो रिपोर्ट देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने पूरे मीडिया को जो है वो बहुत अच्छी तरह एड्रेस किया। उस पर अमल नहीं किया जाता, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, एक नई चीज ले आई जाती है। इसका मतलब ये है, और सबसे ज्यादा पिछले चंद हफ्तों में जितने मीडिया से ताल्लुकात खराब हुए हैं वो प्राइम मिनिस्टर खुद गौर करे कि वो किसने खराब किए हैं। सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी के चेयरमैन फैसल जावेद जब कमेटी का इजलास बुलाते हैं तो फरूख हबीब साहब से पूछते हैं जी किधर है, किस चीज को डिस्कस करना है जी। फिर खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ब्रीफिंग के बाद, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के बाद, उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग 2 पेज की चीजें सर्कुलेट करते हैं। उन सबको छोड़ दें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप बुक्स, मोशन पिक्चर से लेके डिजिटल मीडिया तक सबको एक जगह करते हैं और एक अथॉरिटी बना दें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही, इस पर डिबेट कर लें, डिस्कस कर लें। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो भी प्रपोजल है इसको फौरी तौर पे विड्रॉ करें, ठीक है, और मुज़ाकरात करें मीडिया। बिल्कुल सर, और डिबेट करें, जैसे आपने लफ्ज डिबेट का इस्तेमाल किया, डिबेट करें, अटैक ना करें। तो प्रॉब्लम ये कि जब भी ये कोई एक नया कॉन्सेप्ट या कोई एक डिबेट शुरू करते हैं, इस पे आप जब टेक्निकल एतराज भी करें तो ऐसे पता नहीं पर्सनल अटैक के तौर पे जो है हर कोई इसको समझता है इस रजीम के अंदर। लेकिन सर आखिरी क्वेश्चन मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मैं पहले भी समझती हूँ, कहती रही हूँ कि अगर मीडिया खुद एहतसाबी अपने प्रोसीजर्स, अपने प्रोसेसेस, अपने जो तमाम अंदर की चीज़ें ठीक होने वाली हैं, खास तौर पे एडिटोरियल चेक्स के हवाले से काम नहीं करेगा तो फिर कोई और आके आपके लिए वो काम कर देगा। बिल्कुल 100% मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी, APNS को भी, CPNE को भी, और जो भी हैं, देखिए पहले अखबारात के लिए प्रोफेशनल एडिटर्स का इंस्टीट्यूशन ये लोग बहाल करें जी। प्रोफेशनल एडिटर होता है तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारी चीजों की, उसको आप नॉमिनेट करें। बिल्कुल इसी तरीके से जो चैनल्स पे डायरेक्टर न्यूज होते हैं उनको एम्पावर्ड करें, डायरेक्टर न्यूज को, उन पे एतमाद करें मालकान। ये मालकान का काम नहीं है चैनल को रन करना, उनका काम दूसरे अंदाज में देखा जाता है। जो न्यूज को रन करने का काम है वो डायरेक्टर न्यूज का काम है। हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की मिसालें कायम की हैं। तो ये कहे बहस कर ले, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जावेद जब्बार वाला कमीशन है हमारे ही साथियों की पिटीशन पे बना था। इस मुल्क में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड जो खत्म हुआ वो हमारी ही पिटीशन पे खत्म हुआ। तो हमने अब, और ये जो अब भी हम चाहेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर बैठें, एक म्यूचुअली कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी मौजूद है, उनको इम्प्लीमेंट करने का एक फॉर्मूला दें। लेकिन गवर्नमेंट फॉर गॉड से गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। एब्सोल्युटली एग्रीड सर। बिल्कुल हुकूमत जो है इस हवाले से इसमें महाज आराई का अगर तासुर देगी कि जहां पे लगेगा कि मीडिया बिल्कुल इसके खिलाफ ही है कि किसी तरीके से रेगुलेट ना किया जाए, ये बिल्कुल गलत तासुर है। रेगुलेशन जरूरी है लेकिन तरीकेकार, प्रोसेस और खास तौर पर जो रवैया है इससे प्रॉब्लम है। और कंक्लूडिंग नोट ये है कि मीडिया को खुद एहतसाबी के हवाले से सोचना होगा, बहुत ज़्यादा गौर से सोचना होगा। ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔